السلام علیکم ناظرین پروگرام لائیو لائن سان کرے تا میزبان ڈاکٹر واحد بشمار حاضر ہے ناظرین تا خبر دن پروگرام میں اساں کے مختلف بیماریوں جو جان ڈیندا آहियूं مختلف مہمان ڈاکٹر اساں کو اج کا اساں کے جان ڈیندا سی وہ دنیا جی یا پاکستان جی تمام وڈی وڈی اسپتال NICVD کراچی کے بارے میں تا کے جان ڈیندا تو وہ دل جی بیماریوں جا اتنے جدید کہڑے طریقے جا علاج تھی رہا اور دنیا کے وڈین اسپتالن جو مقابلو کرے رہی ہے NICVD میں جے تاں ویندو تو ہر وقت اتنے مریض موجود ہوندا سٹھو جدید سائنسی طریقے سے ہوتا ہے علاج تھی رہو تو اصل کوشش کرنا ہے جان جو NICVD میں کہڑی سہولتوں ہیں فائدہ کی وٹھی سکو کہڑی بیماریوں جو علاج تھے تو بار ان میں کی فائدہ وٹھی سکن وڈی عمر جا مانو کہڑا وٹھی جن کے ہارٹ اٹیک تھے تو یا جو اینجیوپلاسٹی وغیرہ تھی تھی ان میں کی فائدہ وٹھی سکے تو NICVD کراچی بابت تاکہ جان ڈینदासीं ان سلسلے میں اج جو مہمان ہے نالے والا پروفیسر طاہر صغیر سا ॻाल्हाइनि जेके एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर आहिनि NICVD कराची उन खां पुछंदासीं त एॾो एॾी रश जे बावजूदि बि तव्हां इन्हनि सभिनी मरीज़नि खे कीअं हैंडल कयो था ऐं कहिड़ा जदीद इलाज जा तरीक़ा उते मौजूदु आहिनि अचो त पंहिंजे महिमान सां ॻाल्हि ॿोलि जो सिलसिलो शुरू करें अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? अल्लाह शुक्र, बड़ी मेहरबानी डॉक्टर ताहिर सगे साहब, आप हमारे पास आए, बड़ा कीमती वक्त निकाल के। देखा जाए तो NICVD में हमेशा हर वक्त रश रहती है, डॉक्टर को बिल्कुल टाइम नहीं होता, मगर आप हमारे पास आए कुछ हम अपने नाजरीन के मालूमात के लिए आप हम बताएं। NICVD कराची बहुत पुरानी हॉस्पिटल है, अभी इस वक्त देखा जाए तो दुनिया की बड़ी हॉस्पिटल में उसका नाम है, बहुत अच्छा काम करें। सर NICVD कराची में इस वक्त आपके पास कौन सी जदीद सहूलतें मौजूद हैं? शुक्रिया भाई साहब, आपने हमारे लिए इस प्रोग्राम की ज़हमत की। डेफिनेटली ये जो अस्पताल है 1962 में ये बना था और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है ना ये ग्रो करता गया है और ग्रोथ में जो मेजर चीज़ थी वो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स और लेटेस्ट टेक्निक्स और लेटेस्ट प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ें शामिल थी। अल्लाह के करम से ये NICVD अस्पताल जो है उसका नाम वर्ल्ड में अच्छे अस्पतालों में आता है। तो हमारे पास जो पाकिस्तानी ओरिजिन के डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि उनकी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हो जाए, उसकी वजह से भी हमें चीज़ें अच्छी करने को मिलती हैं। अगर आप नई चीज़ों की बात करें या लेटेस्ट चीज़ों की बात करें तो लास्ट ईयर हमने टेस्ला मशीन है सीमेंस की MRI लगाई है, लेटेस्ट है, बहुत महंगी मशीन है, मगर वो हमने लगाई इसीलिए कि हमें मरीज़ों के लिए जब उसकी ज़रूरत होती थी तो हमारे हाथ पांव बन जाते थे, क्योंकि वो मशीन हमारे अलावा 1-2 प्राइवेट जगहों पे थी और उसका टेस्ट सिर्फ 1 लाख रुपए का होता था। हमारे पास अल्लाह ताला के करम से सिंध गवर्नमेंट की वजह से ये टेस्ट फ्री में होता है। तो एक तो MRI मशीन हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट लेटेस्ट है, इसके अलावा प्रोसीजर्स में जो दिल के वाल्व, एओर्टिक वाल्व जो है उसको रिप्लेस करने के लिए फैसिलिटी पाकिस्तान में पहले नहीं थी। हमने जब शुरू की तो हमारे अपने दोस्त उस पर बहुत एतराज़ करते थे कि ये 40 लाख का प्रोसीजर कर रहे हैं, यहाँ लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, ये नहीं वो नहीं। मगर एक वक्त ये भी आया कि पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर किस्म के मशहूर लोग उन्होंने हमारे साथ आके टावी करवाया। इस वक्त हम 200 से ज़्यादा टावी कर चुके हैं और हमारी कोशिश ये है कि अब हम इस टेक्निक को जो है अपने जो हमारे सिस्टर हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी लेके जाएंगे। इसके अलावा दुनिया में स्टेट ऑफ आर्ट एक प्रोसीजर होता है काटो, जिसमें दिल की धड़कन बेरब्त हो जाती है तो उसके लिए स्पेशलाइज तरीके से उसको सही किया जाता है, वो हमारे पास हो रहा है। बच्चों में दिल के अमराज के लिए अगर आप थोड़ा सा 10 साल पहले की बात करें तो आप देखते होंगे कि खान और लियाकत नेशनल के सामने बैनर्स लगे होते थे हमसाया मुल्क के कि जी बच्चों का इलाज वहाँ पे ऐसे होगा, ये होगा, और मेडिकल टूरिज़म की वजह से हमारे बच्चों का इलाज के लिए वो हमसाया मुल्क जा रहे थे। हमने अपने सर्जन्स को और नए जो हमारे सर्जन इंडक्ट हुए थे उन सबको बाहर के मुल्कों में अच्छी जगहों पे ट्रेन करा के अब इस वक्त आपने कभी नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान से पेशेंट हमसाया मुल्क जा रहा है। सारा इलाज मुकम्मल हमारे NICVD में हो रहा है। हमारा फुल फ्लैज बच्चों का एक डिपार्टमेंट है जिसमें बच्चों की सर्जरी, बच्चों की इंटरवेंशन, हत्ता के नौज़ादा बच्चे जो हैं उनका भी काम किया जा रहा है।
تو یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے آج سے 5 سال یا 10 سال پہلے. وہ ساری چیزیں ہم نے اویلیبل کی ہیں اور آگے ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ دنیا میں جو بھی نئی چیز آ رہی ہے, ہماری کیونکہ میڈیکل کانفرنسز ہوتی ہیں, اس میں ہمارے تمام ڈاکٹرز جاتے ہیں, وہاں پہ وہ ٹیکنیک سیکھتے ہیں اور آ کے یہاں اپلائی کرتے ہیں. تو ہم دنیا میں اس وقت جو کارڈیالوجی میں کام ہو رہا ہے اس کے حساب سے اس کے برابر چل رہے ہیں, ہم پیچھے نہیں ہیں. ڈیفینیٹلی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان کی افادیت اتنی ہے نہیں اور وہ ریسرچ فیز میں ہیں, ان کا خرچہ بہت ہے. تو اس وقت ہم نے ان کی طرف رجحان نہیں رکھا ہے, ہم نے ان چیزوں پہ رجحان رکھا ہے کہ چیز مہنگی بھی ہو کوئی بات نہیں, مگر اس کی افادیت یہ ہو کہ عام پبلک کے لیے فائدہ مند ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب, بچوں کو دل میں سوراخ, عام لوگ بولتے ہیں بھائی اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں, تو آپ نے بولا کہ ہم نے بچوں کے لیے بڑا زبردست, کیا اگر بچے کے دل میں سوراخ ہے وہ آپ کے پاس آ جائے تو اس جدید دور میں آپ اس کا بالکل اچھی طرح سے علاج کر کے اس کو نارمل زندگی کے لیے لے جائیں گے؟ جی بالکل. دیکھیں بچوں میں جو دل کا سوراخ ہے نا, آج سے 10 سال پہلے اس کا رجحان یہ تھا کہ آپ نے اوپن ہارٹ سرجری کرنی بچے کی اور سوراخ بند کرنا ہے. اچھا اس میں پھر انتظار کیا جاتا تھا کہ بچہ جو ہے نا 10 kg کا ہو جائے پھر انیستھیزیا ملے گا. صحیح. اب جو ہے نا 1 سال کا بچہ بھی آئے گا نا تو اس کو اگر اس میں انڈیکیشن ہے تو بغیر آپریشن کے ٹانگ کے ذریعے سوراخ کو بند کر دیا جاتا ہے. کوئی جدید طریقہ ہے کیا ہے, تھوڑا بتا دیں گے میرے اس میں تاریں ڈال کے سوراخ کے اندر جو ہے نا چھلا لگا دیتے ہیں اور وہ ہارٹ کے اندر, دل کے اندر. دل کے اندر. ٹھیک ہے. اب وہ دل کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس کو ایس ڈی ہوتا ہے وہاں پہ سوراخ, اور نیچے والے حصے میں وی ایس ڈی ہوتا ہے. ان دونوں جگہوں پہ ریگولر ہم کر رہے ہیں, بچوں میں یہ سوراخ بند کر رہے ہیں. اسی طرح بچوں میں پیدائش کے وقت نیچرلی کمیونیکیشن ہوتی ہے جو ٹائم کے ساتھ بند ہوتی ہے, اس کو ہم پی ڈی اے کہتے ہیں. وہ اگر بند نہ ہو تو پھر صحت کے لیے خطرہ ہوتا ہے, تو وہ تھوڑے عرصے کے بعد پھر ہم بغیر آپریشن کے اس کو بند کر دیتے ہیں. اچھا ایسے بھی مریض ہوں گے جن کو پہلے زمانے میں ہمارے پاس علاج, جن کو دل کا سوراخ تھا مگر ابھی ان کی عمر بڑی ہو گئی ہے, 30 سال کے, 35-40 سال کے, ایسے جب مریض آتے ہیں تو کیا ان کا بھی علاج ہوگا؟ اس میں سائنٹیفکلی جو ہے نا ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس سوراخ کے بڑھنے کی وجہ سے دل پہ اور دل کے ساتھ جو لنگز ہیں اس پہ کتنا اثر ہوا ہے. اگر لنگز کا پریشر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پہلے زمانے میں تو کچھ نہیں کرتے تھے. آج کل کے زمانے میں کچھ نئی ٹیکنیک دریافت ہوئی ہیں جس میں ڈیوائس لگا دیتے ہیں جس میں تھوڑا بہت سوراخ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ فلو کی وجہ سے جو لنگز کا پریشر ہے وہ زیادہ بڑھے نہیں, کم ہونا شروع ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. کیا بڑی عمر کے جو ہو جائے مریض تو اس کا وہ سوراخ مکمل بند نہیں کرتے؟ وہ اس لیے کہ جو پلمنی آرٹری کا پریشر ہے, جو لنگز کا پریشر ہے, اس میں زیادہ پریشر میں آپریشن بھی نہیں ہوتا اور بند کرنے میں مریض کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. کیونکہ دل کا پریشر جو ہوتا ہے 2 طرح سے ہے, ایک لیفٹ سائڈ کا پریشر ہے اور ایک رائٹ سائڈ کا. جو لنگز کا پریشر ہے وہ کم ہوتا ہے اور جو لیفٹ سائڈ کا پریشر ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ دونوں جب برابر ہو جاتے ہیں تو پھر بلڈ مکسنگ شروع ہو جاتی ہے, تو وہ اسی وقت برابر ہوتے ہیں جب رائٹ سائڈ کا پریشر بڑھ جاتا ہے. اچھا اکثر مریض آپ کے پاس آتے ہیں, آپ تو ماشاءاللہ این ایس بی ڈی کو کافی عرصے سے دیکھ بھی رہے ہیں, ابھی ایگزیکٹو ڈائریکٹر, تو جب بچوں کی جب بیماری کی بات آتی ہے ان کو بڑا ٹائم دیا جائے, 10 مہینے 1 سال کے بعد آ جاؤ, پھر سرجری کرتے ہیں, تو ان کے والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں. جی تو ڈاکٹر تو بہتر سمجھتا ہے, اتنا بڑا ٹائم دینے سے کیا وہ مریض اگر سیریس ہو جائے تو پھر؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلا کام کرتے ہیں ریسٹریٹیفائی کرتے ہیں, مطلب مریض کی بیماری کی شدت کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے سرجری ڈیلے کرنے میں بہت زیادہ نقصان تو نہیں ہے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے ٹائم دیتے ہیں. ہمارے پاس معاملہ یہ ہے کہ پورا پاکستان آتا ہے آپریشن کے لیے بچوں کے لیے, اور افغانستان سے بھی پیشنٹ آتے ہیں, تو اس کی وجہ سے رش بہت زیادہ ہے. ہماری کیپیسٹی جو سرجنز ہیں ہمارے 6 سے 8 سرجنز ہیں, اور ہماری جو کیپیسٹی ہے تھیٹر کی 4 تھیٹرز ہیں, اور پھر اس کے بعد آئی سی یو ہے, تو اس کی ایک لیمٹس ہے. آپ جب آپریٹ کر لیتے ہیں تو آئی سی یو کے بیڈ آکوپائی ہوتے ہیں جب, تو پھر اگلا آپریشن اس وقت پلان کرتے ہیں جب آئی سی یو کے بیڈ خالی ہونے. تو ایک سائیکل بنا ہوتا ہے, اس میں ہمیں آپٹیمم نمبر رکھنا ہوتا ہے. تو انلیمیٹڈ سرجری کر نہیں سکتے, اس لیے اس کو ٹائم دیا جاتا ہے. اس لیے مریض کو ٹائم دیا جاتا ہے,
اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ ہم نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے ٹنو محمد خان، حیدرآباد، لاڑکانہ اور سکھر، ان چاروں جگہوں پہ بچوں کی سرجری شروع کر دی ہے. اچھا اس وہاں سے بھی سہولت دے رہے ہیں؟ بالکل یہی سرجری ساری وہاں ہو رہی ہے، اور اس سہولت کی وجہ سے یہ ہے کہ ایک تو آپریشن ریٹ کم ہے، دوسرے مریض کو اپنے گھر کے پاس علاج میسر ہو جاتا ہے. میں ایک بہت امپورٹنٹ بات بتاؤں جو ایک بڑے خوشی کی بات ہے کہ ہم نے ابھی 4-5 دن پہلے کوئٹہ میں جو فیسلٹی شروع کی ہے اس میں 100 سرجری کمپلیٹ کر لی ہے. کوئٹہ میں پچھلے سال فروری میں ہم نے بچوں کے لیے اسپیشلی وہاں ایک نیا اسپتال بنا ہے شیخ زید، بچوں کی سرجری انٹرونشن کا سلسلہ شروع کیا تھا ان کی ریکویسٹ پہ. سندھ گورنمنٹ نے وہاں پہ جب شروع کیا تو وہاں NICVD کے نام سے NICVD کے ہماری اپنی ٹیم جاتی ہے مہینے کے آخری ہفتے میں 3 دن کے لیے، اور وہاں آپریٹ کرتے ہیں، انٹرونشن کرتے ہیں، اور تقریباً 1.25 سال میں ہم 100 سرجریز بچوں کی کر چکے ہیں. تو آپ کا ارادہ ہے کہ ملک کے دوسرے صوبوں میں بھی NICVD اس جائے؟ میں ابھی جو ہم کوئٹہ کا ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم نے ایک بچہ وہاں ٹرینڈ ہو گیا، ایک ہم کارڈیو لے کے آئے فیلو جو ہے، اور ہمارا ارادہ ہے کہ 2 سال میں ہم اتنا ٹرین کر دیں گے کہ وہ اپنا پروسیجرز وغیرہ شروع کر لیں گے. ایڈوانس پروسیجر کے لیے ہماری ٹیم جا کے کبھی کبھی ہیلپ کرے گی یا ہم کراچی میں لے آئیں گے. جہاں تک آپ کی بات ہے دوسری جگہوں پہ، ہمارا ارادہ ہے ابھی ہم سندھ گورنمنٹ کا بھی پلان ہے کہ گلگت بلتستان میں جو ہے ہم کارڈیو کی پوری فل فلیج فیسلٹی دے دیں، کیونکہ وہاں پہ ہمارے 1 یا 2 ٹرین انٹرونشن کارڈیولوجسٹ وہاں گئے ہیں، اور وہاں پہ انیشیٹو لیا ہوا ہے ان کی گورنمنٹ نے کہ کارڈیک حساب سے سرجری وغیرہ اور یہ ساری چیزوں کی فیسلٹی کو شروع کیا جائے. ایکچولی شروع کرنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اس کو شروع میں ہیومن ریسورس کے ساتھ آرگنائز کرنا. زبردست بات کی ڈاکٹر طاہر. مجھے یہ بتانا کہ ظاہر ہے جب آپ کوئٹہ بھی جا رہے ہیں یا ادھر بھی اتنی رش ہے کہ آپ نے بولا کہ ہمیں سرجری میں بڑا ٹائم دیا جاتا ہے، ہمارے پاس اتنا، تو کیا جو آپ کی اکیڈمک ٹریننگ ہے جو ڈاکٹر کو ٹرین کر رہے ہیں وہ بھی ایسے ہو جو دنیا کے معیار کے مطابق ہوں، جو آپ کے اوپر یا NICVD کے اوپر جو اعتماد ہے وہ ہمیشہ باہر رہے؟ اب لوگ اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ نہیں NICVD کا نام سننے کے تو ان کو پتہ ہے کہ وہاں جو ڈاکٹر بیٹھا ہے وہ بہت ہی کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہے جو دنیا کے ہر اچھے ڈاکٹر کا مقابلہ کر سکتے. تو آپ کے اکیڈمک آپ نے کیسے آگے بڑھائی ہے، ان کی ٹریننگ کیسے ہو رہی ہے، ڈاکٹر ہو، اسٹاف نرسز ہو، اسپیشلسٹ ہو، سرجن ہو، ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور بتا دوں. کوئٹہ سے 50,000 بچے آتے تھے سال میں NICVD علاج کے لیے. ہاں ان کا علاج فری ہوتا تھا، مگر ان کی جو فیملی تھی وہ ہوٹلوں میں رہتی تھی. ظاہر ہے. تو اس لیے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ان کا فائنینشیل برڈن ختم. جہاں تک آپ کی بات اس چیز کی ہے، ہم شروع سے NICVD جو ہے نا ورلڈ لیول پہ مینٹین اپنے آپ کو ٹریننگ مینٹین کرتی ہے، اسی لیے مینٹین کیا ہے کہ جو ہمارا ٹریننگ کا کریکولم ہے فیلوشپ کا، وہ کالج آف فزیشین اینڈ سرجن، وہ ورلڈ اسٹینڈرڈ کا ہے. اس میں ہر فیلو کو کارڈیک میڈیسن میں بھی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور اگر کوئی بچہ آگے آؤٹ کرتا ہے سرجری کا تو کارڈیک سرجری کی الگ سے 3 سال کی ٹریننگ ہے، انٹرونشن کی 2 سال کی ٹریننگ ہے، ایکو کی 2 سال کی ٹریننگ ہے، مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں EP کی 2 سال کی ٹریننگ ہے. تو وہ ورلڈ اسٹینڈرڈ کی ٹریننگ ہے. اچھا، اس کی اسٹینڈرڈ کی وجہ سے ہمارے اپنے بچے جو ہیں اس وقت سعودی عرب اور گلف کے کچھ کنٹریز میں ایز اے کنسلٹنٹ، پہلے پاکستان کے FCPS کو ایز اے کنسلٹنٹ نہیں لیتے تھے، اب وہ کنسلٹنٹ وہاں کام کر رہے ہیں ہائی پے پہ. اور اسی طرح انگلینڈ میں ہماری ڈگری کی وہاں سے ایکویلنسی ہے کچھ ڈپارٹمنٹس میں. تو مطلب آپ کی ٹریننگ کا معیار وہی ہے جو ہے، اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور جدید کرنے کے لیے کوئی پلان ہے؟ اور جدید کرنے کے لیے صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ہماری نئی اسپیشلٹیز آ رہی ہیں، جیسے ابھی فیلوشپ کے لیے، ہاں ریسنٹلی ہم نے امیجنگ کی فیسلٹی کے لیے فیلوشپ شروع کر رہے ہیں. تو وہ ساری چیزیں اس حساب سے گرو کر رہی ہیں.
جو جو اسپیشلٹی آتی جاتی ہے تو اس سے ریلیونٹ جو بھی اکوپمنٹ یہ ساری چیزیں پھر یوز ہوتی ہیں تو پھر چیزیں گرو کرتی ہیں. شروع کر. اچھا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ سندھ میں ہر بڑے شہر میں ایک آپ کا سینٹر ادھر جو ہے نا موجود ہے, ادھر بھی علاج ہو رہا ہے. جی جی جی. اس کے باوجود NICT کراچی میں رش اتنی ہے کہ اگر آپ 12 بجے بھی ایمرجنسی میں جائیں تو کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہے. کیا پورے ملک سے لوگ آ رہے ہیں؟ ہاں, اس کی ڈاکٹر صاحب وجہ یہ ہے, پہلے آج سے 10 سال پہلے لوگوں کو اتنا ادراک نہیں تھا, نمبر 1. نمبر 2, بیچ میں جو چیزیں ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں, چیسٹ پین یونٹ, سیٹلائٹس, یہ ساری چیزیں, اس کی وجہ سے جو معیار کے ساتھ نمبر آف پیشنٹس بھی بڑھنے شروع ہو گئے. تیسری وجہ یہ ہے کہ ابھی اس وقت ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کراچی شہر کے دوسرے اینڈ پہ اس کے تقریباً 20-30 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے. اگر میں یہاں سے اپنے آفس سے شام کو وہاں جاتا ہوں تو مجھے اگر کسی قسم کا پین ہوتا ہے, میں کہتا ہوں نہیں جی گیس کا درد ہے, وہ کر کے میں گھر پہ ہی لیٹ جاتا ہوں, کہ صبح دیکھیں گے کارڈیو تو بہت دور ہے. تو اس میں بڑی اموات ہوتی تھیں. اب یہ ہو گیا ہے کہ جگہ جگہ ہمارے چیسٹ پین یونٹس وغیرہ ہیں. چیسٹ پین یونٹ پہ مریض آتا ہے, کیونکہ مجھے میرے گھر کے قریب ہے 2 چیسٹ پین یونٹ ہیں, بالکل صحیح. میں اسی وقت وہاں چلا جاؤں گا, اسی وقت ایمبولینس میں کر کے مجھے کارڈیو لے آئیں گے. تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑا رش پڑ رہا ہے. دوسرے جو سب سے پریشان کن بات ہے, ہمارے ہاں جو شوگر کا ٹرینڈ ہے وہ ینگر ایج میں آ گیا ہے. شوگر کا مطلب ہے کہ آپ دل کے مریض ہیں, تو دل کے مریض کی جو بیماریاں ہیں وہ بھی اب ینگر ایج گروپ میں کافی ہو گئی ہیں. اس کی وجہ سے اگر آپ پہلے 50 اور 70-80 کے مریضوں کو کارڈیو میں دیکھتے تھے, وہ ڈیفینیٹلی ان کی پاپولیشن کم تھی. اب آپ دیکھتے ہیں 35 سے لے کے 70-80 والے, تو وہ والیوم اس کی وجہ سے بھی بڑھ گئے. اس وجہ سے بڑی بالکل. شوگر پہ بات کریں گے اور جو پلاسٹک پہ بات کریں گے, مگر وقت ہوا چھوٹے وقت. ناظرین بٹھوں دائکڑو نوڈو وقت. ویلکم بیک ناظرین. اچھا پہنچ گیا الجی سلسلہ میرا ایگزیکٹو ڈائریکٹر NICVD طاہر صغیر اسدان کا میں سے شروع. اچھا ڈاکٹر صاحب, وقت سے پہلے بڑی زبردست آپ نے بات کی کہ آج کل نوجوانوں میں بھی ہارٹ اٹیک یا دل کی بیماریاں ہو رہی ہیں. اس کا کیا ریزن ہے؟ صرف شوگر, بلڈ پریشر, یا اور کوئی سبب بھی ہے؟ اس میں جو مین سبب عام طور پہ پایا جا رہا ہے وہ عام طور پہ فزیکل ایکٹیویٹی کا نہ ہونا. اگر آپ یاد کریں, آج سے 20 سال پہلے اسکولوں میں گراؤنڈ ہوا کرتے تھے, اب آج کل اسکول ہی 200 گز کے بنگلے میں ہوتا ہے. تو وہ جو فزیکل ایکٹیویٹی کا کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اوور آل لوگوں میں شوق بھی نہیں رہا ہے, اب وہ موبائل بیسڈ ہو گئے ہیں. اس کی وجہ سے وہ صحیح رات بیٹھے رہتے ہیں موبائل پہ, تو اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر کی بیماری بڑھتی ہے. تو ایک فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونا. دوسرا کراچی شہر کی میں بات کرتا ہوں, یہاں پہ جو جنک فوڈ ہے یا نہاری, پائے, یہ ساری چیزیں, نلی نہاری اور پتہ نہیں کون سی نہاری جو کہ ہارٹ کے لیے اچھی نہیں ہے, وہ آپ کو 100 روپے میں پلیٹ ملتی ہے اور اس میں 4 لوگ کھاتے ہیں. تو وہ ایک بڑا غلط ٹرینڈ ہے. تیسرے ہمارے پروفیسر رحمان کہتے تھے کہ سوزوکی کلچر نے خراب کیا ہے. اس سوزوکی کلچر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گاؤں میں کہتے تھے کہ پہلے لوگ مین سڑک تک پیدل آتے تھے, اب سوزوکی کلچر کی وجہ سے دروازے تک سوزوکی آتی ہے. تو پیدل چلنا نہیں ہوا, اوور آل کلچر چینج ہو گیا. اور کھانے پینے کا جو رواج ہے وہ ہیلدی ڈائٹ سے جنک فوڈ پہ جب سے کنورٹ ہوا ہے تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ بڑھنی شروع ہوئی ہیں. اب اس کے ساتھ ہی پھر نہ چلنے کی وجہ سے موٹاپا بہت کامن ہو گیا ہے, اس لیے شوگر بڑھ رہی ہے. تو اس کی وجہ سے شوگر بھی ہے, اور موٹاپے کی وجہ سے جو اوور آل شریانوں میں خرابی ہونے کا اندیشہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. بڑھ جاتی ہے. اچھا, آج کل نوجوان نشہ بھی کرتے ہیں مختلف, یہ بھی ڈیفینیٹلی سگریٹ بہت زیادہ پی جاتی ہے, اور اس کے علاوہ مختلف دوسرے نشے بھی ہو رہے ہیں. مختلف نشے بھی ہو رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہیلدی ہیبٹس کی طرف آنے کے لیے
ابھی NICVD نے ایک پروگرام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ مہینے کے اندر، اس کو ہم کہتے ہیں فینٹاسٹک 4، زبردست 4۔ اس میں جو ہے نا ہم 4 چیزوں پہ فوکس کریں گے کہ مریض کو اپنا نمبر پتہ ہونا چاہیے، کولیسٹرول کا، بلڈ پریشر کا، اپنا ویسٹ سرکمفلیکس کا، یہ ساری چیزیں، اور شوگر کا بھی، اور شوگر کا بھی، یہ ساری چیزیں اس کو پتہ ہوں گی تو اس کو احساس ہوگا کہ یار میرا نمبر تو صحیح نہیں ہے۔ مجھے اپنا نمبر ٹھیک کرنا ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ ہم اس کو بار بار اس چیز کا احساس دلائیں گے کہ بھائی آپ کا نمبر ٹھیک نہیں، آپ کا نمبر ٹھیک نہیں۔ تو اگر وہ ویسٹ سرکمفرنس پہ ہی آ جائے گا، جب سپوز ایڈلٹ میں جو ہے نا وہ 35 انچ پہ آ جاتا ہے تو بس پھر اس کے کافی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ خواتین میں 31.5 انچ ہو جائے، اس طرح پھر بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول، یہ ساری چیزیں کنٹرول ہونی چاہیے، کنٹرول ہونی شروع ہو جائیں گی جب آپ اس طرف رجحان بڑھائیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس وقت NICVD میں پرائمری اینجیوپلاسٹی کتنی ہو رہی ہے، کتنے لوگ آ رہے ہیں، 24 گھنٹے کتنی رش ہے، تھوڑا اس بارے میں؟ پرائمری اینجیوپلاسٹی جو ہے نا اس وقت جس کو کہتے ہیں ترہ امتیاز ہے کارڈیو کا، کہ ہمارے 35 سے 40 مریض جو ہے نا پرائمری اینجیوپلاسٹی کے لیے آتے ہیں، اور ہر مریض میں تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ خرچ ہوتا ہے۔ اور یہ میں پھر آپ کو کہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ یہاں پہ سندھ گورنمنٹ ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہم جب بھی گئے ہیں، ابھی لاسٹ بھی ہماری میٹنگ ہوئی، جب بھی گئے ہیں انہوں نے کسی قسم کی ہم سے پوچھ گچھ نہیں کی کہ یہ کیوں اور وہ کیوں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی کام ہو رہا ہے، بہترین علاج ہو رہا ہے، وہ ہم جو فنڈز مانگتے ہیں ڈیفینیٹلی جن کی ضرورت ہے تو وہ ہمیں فنڈز دیتے ہیں، ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، آج سے 2 سال پہلے ایک علاج ہے جو فالج کے لیے ہوتا ہے، اس میں اس طرف آ رہا ہوں تو کتنے 24 گھنٹے میں 50 60 100 ہمارے 24 گھنٹے میں کم از کم 55 سے 60 اینجیوپلاسٹی ہوتی ہے، جس میں سے 35 ایک سے مریض جب 40۔ آتا ہے ایمرجنسی میں تو کتنی دیر اس کو ویٹ کراتے ہیں پرائمری کے لیے، یا جلدی ہو جاتا ہے؟ دیکھیں ہماری اوپر 8 کیتھ لیب ہیں، اس میں سے 4 ہم نے فلی ڈیڈیکیٹ کی ہوتی ہیں پرائمری کے لیے۔ اگر ایک ساتھ 5-6 پیشنٹ آ گئے نا تو وہ ایک ویٹنگ ٹائم نکلتا ہے، ادروائز ہماری پرائرٹی ہوتی ہے جو بھی مریض آئے گا سب سے پہلے ہارٹ اٹیک اس کو ٹیبل پہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ایک ہمارا پیرلل سسٹم ہے جو کہ CPU ہیں، ہمارے کنٹینرز ہیں، وہاں پہ جو بھی ہارٹ اٹیک کا مریض آتا ہے تو وہیں سے ٹیلی میٹری پہ ایمبولینس نمبر، ایمبولینس ڈرائیور کا نام، مریض کی پوری ہسٹری اور ECG وہ ڈسپلے آ جاتی ہے کیتھ لیب کے اندر، تو مریض ڈائریکٹ آ جاتا ہے۔ وہ مریض بھی ڈائریکٹ کیتھ لیب میں آتا ہے، ایمرجنسی میں نہیں جاتا کہ ٹائم برباد۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال تھا، جس کی اینجیوپلاسٹی ہو گئی پرائمری یا کوئی بھی، اس کے بعد کیا اس مریض کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے؟ یہ اکثر لوگوں کا سوال ہے کہ جب علاج کرایا تو کیوں ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں، عام طور پہ جب اینجیوپلاسٹی کے لیے آتا ہے ہارٹ اٹیک کا تو مریض، کہیں رکاوٹ ہوتی ہے، اس کو دور کرتے ہیں؟ ایک آرٹری میں رکاوٹ ہوتی ہے، اچھا، ایک سے زیادہ میں بھی ہو سکتی ہے، مگر جس میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کو فکس کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ کرتے کیا ہیں، جو رکاوٹ ہے اس کو ہم کھول کے وہاں اسٹینڈ لگا دیتے ہیں، تو ہم سپلائی بحال کر دیتے ہیں۔ بیماری کو کچھ بھی نہیں کرتے، نہ ہم کرتے ہیں، نہ یورپ والے کرتے ہیں، نہ امریکہ والے، صرف آپ کی جو سپلائی ہے بلڈ کی وہ بحال کر دیتے ہیں پٹھوں کو، اور اس سے پھر چیزیں ریکور ہوتی ہیں۔ مگر دوسری شریانوں میں بھی اگر شکایت ہوتی ہے تو وہ کچھ عرصے کے بعد کرنا ہوتا ہے، وہ پھر ہم کرتے ہیں۔ اور اگر کسی کو نہیں بھی شکایت ہوتی ہے تو وہ اس مغالطے میں نہ رہے کہ بھئی اس کی اینجیوپلاسٹی ہو گئی اب کچھ نہیں ہو، نہیں، اس کو بہت خیال کرنا ہے، جتنا پہلے خیال کرتا تھا اس سے زیادہ خیال۔ اچھا، اکثر لوگ بولتے ہیں کہ بھئی ہم نے کسی اور بیماری کا علاج کرایا، TB کا یا کسی کا، وہ 6 مہینے دوائی کھائی یا سال کھائی پھر دوائی چھوڑ دی، مگر کارڈیو میں جب ہم جاتے ہیں، جب ہم کوئی علاج کراتے ہیں، اینجیوپلاسٹی ہو یا جو بھی ہو یا اوپن ہارٹ سرجری، مگر اس کے بعد زندگی بھر دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، یہ کیوں ضروری ہے؟ کیا وہ علاج مکمل نہیں ہے؟ نہیں، علاج مکمل ہے۔ اس میں جو ہم اسٹینڈ لگاتے ہیں اس کے لیے کچھ مخصوص دوائیاں ہیں کہ اسٹینڈ بند نہ ہو، وہ تقریباً 1 سال کھائی جاتی ہیں۔ اب جو نئی لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے اس میں 1 مہینہ اور 6 مہینے والی بھی بات چل رہی ہے، ابھی اسٹیبلش ہو جائے گی شاید وہ بھی ہو جائے گا۔ تو کچھ دوائیاں جو ہے نا ٹائم کے ساتھ کم ہو جاتی ہیں۔ ڈیفینیٹلی جن کو دل کی بیماری ہو گئی ان کو کولیسٹرول کی دوائی دینی ہے، ان کو خون پتلا کرنے کی ایک دوائی دینی ہے۔ اب اس کے علاوہ جو دوائیاں ہیں وہ اس کی بلڈ پریشر کی دوائیاں ہیں،
یا اس کی شوگر کی دوائی وہ کنٹینیو رکھنی ہے، وہ ساری کنٹینیو رہیں، اس لیے اس کو زندگی بھر دوائی کھانی ہے۔ دوائیاں کھانی ہے اور اپنا چیک اپ اچھا کرانا۔ سرجری جو اوپن ہارٹ سرجری اس کی بھی بڑی رش ہے، اس میں بھی بڑا ٹائم آپ دیتے ہیں، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے، ہمارے تو جب اتنی پرائمری اینجیوپلاسٹی ہو رہی ہے سندھ کے دوسرے شہروں میں ہو رہی ہے، تو سرجری کے لیے لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ سرجری جس میں سرجری کی انڈیکیشن ہے نا تو اس کو ہم سرجری کے لیے ریفر کرتے ہیں، ورنہ عام طور پہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اینجیوپلاسٹی سے ہی کام کر دیں۔ اس کی سمپل سی میتھمیٹکس یہ ہے کہ ایک ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ، ایک بائی پاس کا پیشنٹ جو ہے نا اس میں کوئی 5 سے 6 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے، اور اسی خرچے میں جو ہے نا این آئی سی وی ڈی کی میں بات کر رہا ہوں اس سے باہر نہیں، کیونکہ ہمارے پاس سامان وغیرہ جو ہے نا ہم ورلڈ کا ٹاپ کا لیتے ہیں اور سستا ہوتا ہے، تو اس خرچے میں ہم 3 اسٹینڈ لگا لیتے ہیں۔ تو عام طور پہ ہمیں بائی پاس سے زیادہ فیزیبل ہوتا ہے کہ اینجیوپلاسٹی کے، مگر پھر بھی آپ کے پاس سرجری والی بھی رش تو ہے، لوگ تو ہیں، مگر وہ اس صورت میں کہ جن کی سرجری کی انڈیکیشن اور اینجیوپلاسٹی کی انڈیکیشن بیلنسڈ ہے۔ اگر کہیں پہ سرجری کی انڈیکیشن ہے، اینجیوپلاسٹی نہیں ہو سکتی تو کرتے ہیں آپ۔ تو وہ 100% اس نے بائی پاس پہ جانا ہے۔ اچھا آپ فالج کا علاج بھی آپ کے پاس آ گیا، پہلے تو نہیں تھا، تو کون سے فالج بھی 2 قسم کے، کیا جو جس کو بھی فالج ہو، جس کو بھی اسٹروک ہو، وہ سب آپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ جو بھی مریض ہے جس کو فالج ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے اور ودن 4 آورس ہمارے پاس آ جائے گا تو سی ٹی ہم کرتے ہیں اسی وقت اور اس میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر دماغ کی شریان میں کلاٹ پڑا ہوا ہے اور اس کے کھولنے سے فائدہ ہوگا تو دین اینڈ دیر ہم اس کی اینجیوپلاسٹی کر دیتے ہیں، جیسے ہارٹ میں کرتے ہیں ایسے دماغ میں کر لیتے ہیں، مگر دماغ میں ہم اسٹینڈ نہیں لگاتے، ہاں اس کو صرف کھول مگر دیتے دماغ آپ کو پتہ ہے بڑا قیمتی آرگن ہے، ہوتا ہے، تو اس کے لیے سامان بھی بہت قیمتی استعمال ہوتا ظاہر ہے، ہے۔ تقریباً 10 سے 15 لاکھ۔ میں پھر کہوں گا یہ چیز ہم 400 کراچی میں کو تقریباً 150 ٹنڈومت خان میں اور تقریباً 100 سکھر میں کر رہے ہیں ابھی جو ہو گئے ہیں اسٹروک کے فالج۔ جی، اور یہ اسی صورت میں ہوں گے جب ہمیں فائنینشیل بیکنگ ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت سندھ گورنمنٹ ہے۔ سندھ گورنمنٹ کا تو بڑا رول ہے این آئی سی وی ڈی کو اب کرنے میں، اب آپ اندازہ کر لیں کہ اچھا مطلب اس کے اگر تو کیا ایسے بھی فالج کے مریض ہیں جن کا علاج نہیں کیا جا سکتا اس میں کہ جس کی شریان پھٹی ہوئی ہے تو ہم نہیں کریں گے، وہ ہم پھر ریفر کر دیتے ہیں سرجری کے میڈیسن لیے، میں، یا کہیں یا اس کی سرجری بھی نہیں کر سکتے؟ وہ سرجنز کا ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ فالج ایسی چھوٹی چھوٹی شریانوں میں ہوا ہو جس کو کچھ نہیں کرنا، اس کو دوائی پہ رکھتے ہیں، اس کے لیے جو انجیکشن آتا ہے وہ بھی تقریباً 1,20,000 روپے کا ہے، مگر وہ بھی ہم فری لگاتے ہیں۔ اچھا وہ بھی فری لگا، تو وہ تو ہے سندھ گورنمنٹ کے اوپر آتے ہیں کہ وہ کیسے آپ کو سپورٹ، مگر جو دوسرے سندھ کے اندر سیٹلائٹ سینٹر ہے یا دوسرے ہیں، تو کیا یہاں سے آپ ڈاکٹروں کا سپورٹ بھی ان کو کرتے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں جب یہ سسٹم شروع ہوا تھا 2015 میں، ویژن آیا ہوا کہ بھائی اس کو کرنا ہے، تو پھر ہماری ٹیم جو تھی جس کو لیڈ کر رہے تھے پروفیسر ندیم قمر صاحب، انہوں نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے پہلے اپنی ہیومن ریسورس تیار کرنی ہے۔ ہیومن ریسورس پوری تیار جب ہو گئی تو 2017 میں ٹنڈومت خان، اور پھر 1 سال کے اندر 2 3 دن کر کے ہم نے 2021 تک سارے سیٹلائٹس بنائے۔ اس میں یہ کہ وہاں کے لوکل ایریا کا جو ڈاکٹر تھا جو فلی ٹرینڈ ہو گیا تھا اور اس نے خود آپٹ کیا تھا، یہ بہت ضروری ہے، جب اس نے خود آپٹ کیا تو اس کو وہاں کا ہیڈ بنا دیا، اور ہماری کراچی سے ٹیمیں جاتی تھیں 1 ہفتے کے لیے اور وہاں پہ وہ پروسیجرز ہوتے تھے۔ 2017 سے لے کے آج 2025 میں سکھر انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے، حیدرآباد انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے، ٹنڈومت خان انڈیپینڈنٹ، مطلب وہاں ملٹیپل کنسلٹنٹس آ گئے، آلریڈی آ گئے ہیں، ادھر سے آپ کو ٹیم بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑے بہت ہمیں فیلوز وغیرہ جونیئر ڈاکٹر بھیجنے ہوتے ہیں، وہ سینٹر جو ہے نا ہمارے ریکگنائز ہو گئے ہیں فیلوشپ کے لیے، تو اب فیلوشپ کے لوگ جب وہاں آ جائیں گے تو پھر اس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی ہمیں۔ اچھا آپ نے بچوں کا ہاسپٹل بھی ادھر وارڈ جو بنا رہے ہیں، کیا وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے کہ بچوں کے لیے جو آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ ہمیں بڑا ٹائم دینا پڑتا ہے، جی اس کو کہاں تک پہنچایا؟ وہ پروجیکٹ کے لیے اب تقریباً 2.5 ارب جو ہے گورنمنٹ نے ایلوکیٹ کیے ہیں، اور امید یہ ہے کہ دسمبر یا مارچ تک ہم 2 سے 3 فلور اس کے آن کر دیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ایمرجنسی وہاں کی سٹارٹ ہو جائے گی، ہماری امیجنگ سٹارٹ ہو جائے گی، ہمارا انٹینسیو کیئر سٹارٹ ہو جائے گا، اور ہمارا ایک وارڈ سٹارٹ ہو جائے گا۔ ابھی اس وقت پیرلل ہمارے مین بلڈنگ اور اس میں کام چلتا رہے گا، مین بلڈنگ میں سرجری یہ سب ہوتی رہے گی، باقی چیزیں وہاں ہوں گی،
اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر کے بجٹ میں اور ایلوکیشن ہوتی جائے گی. تو امید یہ ہے کہ 2 سے 2.5 سال میں اس میں فیلوشپ بھی آپ بڑھا رہے ہیں کہ زیادہ سرجن ہو کہ جیسے آپ بچوں کو جلدی وہاں پہ دیکھیں اس وقت 4 تھیٹر ہیں, ایک ہائیبریڈ ہے, 4 کیتھ لیبز ہیں, اور وہاں پہ کام کی نوعیت ابھی جو ہو رہی ہے اس سے 3 گنا ہو جائے گی, بڑھ جائے گی. تو اس کے لیے ہمارے جو بچے ٹرینڈ ہوئے ہیں سارے انٹیریئر سندھ میں بھی ڈپیوٹ ہوئے ہیں, یہاں کے لیے بھی جو لوگ ٹرینڈ ہو رہے ہیں ان کو ہم انڈکٹ کر لیں گے. اچھا, جتنا بھی علاج ہو رہا ہے فری آف کاسٹ, جو بھی مریض ہے کسی سے کوئی پیسے, سارا سندھ گورنمنٹ آپ کو جو ہے نا پیسے یا فنڈ دیتی ہے؟ جی ہاں, A to Z سندھ گورنمنٹ دیتی ہے. آپ یہ سن کے حیران ہوں گے بلکہ ہنسیں گے کہ ہم نے جو ویلے سروس رکھی ہے وہ بھی فری ہے. شام پوری کو سندھ میں جو دوسرے ایس آئی وی کے سینٹر ہیں وہاں بھی NICVD کی میں بات وہاں بھی سندھ گورنمنٹ کا کیونکہ NICVD کے اندر پارکنگ نہیں ہے, اوکے, تو ہم نے ہاکی کلب کی پارکنگ لی ہے, تو پیشنٹ جو آتے ہیں ان کی ویلے پارکنگ فری ہے. تو اسے آپ اندازہ کریں کہ سندھ گورنمنٹ ہمیں کتنی سپورٹ کر رہی ہے. مطلب لوگوں کو فری آف کاسٹ جو ہے نا یہاں بھی دے رہے ہیں اور ان کے ڈور پہ بھی ان کو جو ہے نا علاج فیسیلیٹ کر رہے ہیں. اچھا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کوئی رول ہے, اس بارے میں کوئی آپ نے کام کیا ہے؟ آگے دنیا جو ہے نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہے. ہمارا جو ڈیٹا ہے اس کو ہم آرگنائز کر رہے ہیں فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اس کے لیے 2-3 لوگ ہیں جن سے ہماری معاملات چل رہے ہیں. ایک ابھی آسٹریلیا سے ڈاکٹر صاحب آئے ہیں, ان سے ہماری بات چیت ہوئی ہے, وہ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو. باقی جو ابھی ایک لیٹسٹ اسٹیٹ آف آرٹ مشین ہماری اینجیوگرافی کی لگ رہی ہے وہ بھی AI بیسڈ ہے. اس مشین کی خوبی یہ ہوگی کہ AI بیسڈ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جو کام کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے, اور اس کی ویئر اینڈ ٹیئر منیمم ہو جائے گی. تو ہمیں جو اینجیوگرافی مشین ہم لیتے ہیں اس کی پکچر ٹیوب جو ہے تقریباً 3 کروڑ کی ہے, ہر تیسرے سال دوسرے سال چینج کرنی ہوتی ہے. اس مسئلے سے ہم مبرہ ہو جائیں گے. نہیں, کیا جو ڈاکٹروں کو بھی اس میں کچھ مہارت دینی پڑے گی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, حالانکہ دیکھا جائے کہ ڈاکٹر خود ڈائگنوز کرتا ہے, وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہے. جی, تو اس سے کیا آپ نے فیلوشپ کو بھی سکھائیں گے؟ ڈیفینیٹلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے ہم نے مختلف یہاں پہ لیکچرز کا ارینج کیا ہے, اور اس کے بیسس پہ ہم اپنا جو ڈیٹا ہے, ہمارا ڈیٹا جو ہے نا ایک بقول ندیم قمر صاحب کے ڈیٹا کا مکہ ہے, یہ اتنا ڈیٹا ہے ہمارے پاس لاکھوں کے حساب سے. تو وہ سارا ڈیٹا آرگنائز کر کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری پریڈکٹیبلٹی چیزوں کی بہت اچھی اور ایکوریٹ ہو جائے گی. اچھا, بڑی رش ہوتی ہے ایمرجنسی میں, کچھ لوگوں کی بھی شکایت ہوتی ہے, کیا اس کو بہتر کریں گے کہ لوگ جو آئے اس کو جلدی ٹریٹمنٹ ملے؟ آپ کے پاس بھی بہت ساری شکایت آتی رہی. ڈیفینیٹلی آتی رہے گی, جب تک شکایت نہیں ہوگی اس وقت تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کام کر رہے ہیں. اس میں 2-3 چیزیں آپ کو بتاؤں. ہمیں جب بھی یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس کی اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی ہماری نئی ER جو ہے نا تقریباً 1.5-2 سال پہلے ہم نے بنائی. اس میں پرابلم یہی تھا کہ وہ ER جو ہے نا اس کے انٹرنس پہ رش بہت ہو جاتا تھا. تو وہاں پہ ہم نے اسیسمنٹ کی تو پتہ ہی چلا کہ رش اس لیے ہوتی ہے کہ جو 2 لائنیں لگی ہوتی ہیں نا تو مریض ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے اس کو یہ کیا کہ آگے جو ہے نا فلو کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے 4 ٹریک بنا دیے. جو ہارٹ اٹیک کا مریض ہے ایمرجنسی کو بڑھا دیا. ہاں, ہارٹ اٹیک کا مریض ہے اس میں تو کوئی رولز ریگولیشن نہیں, وہ اندر گیا. اسی طرح انجائنا کا مریض ہے اس کا 1 ٹریک ہے, ہارٹ فیلئر کا اس کا 1 ٹریک ہے, بچوں کا 1 ٹریک ہے, فالج کا 1 ٹریک ہے. یہ سارے مریض آتے ہیں تو وہ ٹریک کے حساب سے کاؤنٹر پہ نہیں کھڑے ہوتے, وہ آپ وہاں چلے جائیں, آپ وہاں چلے جائیں, آپ وہاں چلے جائیں, آپ وہاں چلے جائیں. بیڈ ہے وہاں پہ دیکھ کے اسیسمنٹ کر کے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. تو ایک وہاں سے تھوڑا سا ہلکا ہو گیا. دوسرے ایک چیز جو ہم نے آبزرو کی ہے کہ ہماری ایمرجنسی میں جو آتے ہیں تو وہاں گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے, اور جب آپ گاڑی کھڑی نہیں کر سکتے تو جو پیشنٹ کو لے کے آتے ہیں تو بندہ پریشان ہوتا ہے پیشنٹ کے لیے, پھر وہ گاڑی نہیں ہوتی تو گاڑی کے لیے پریشان ہوتا ہے. مطلب ان کو بھی تھوڑا لک آفٹر کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ابھی ہماری نئی OPD بلڈنگ بن رہی ہے, انشاءاللہ سپٹمبر میں ہماری کوشش ہے کہ بلاول صاحب اس کا افتتاح کریں. وہ جب وہاں شفٹ ہو جائے گی OPD, تو OPD کے اندر ہم 100 بیڈ کی نئی ایمرجنسی بنا رہے ہیں. وہ نئی ایمرجنسی فرنٹ پہ اگر آپ نے دیکھا ہو ہارٹ کا ایک ماڈل لگا ہوا ہے,
وہاں پہ راؤنڈ اباؤٹ بنا ہے، وہ وہاں پہ انٹرنس ہم دے دیں گے. صحیح تو ہے. یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ مریض آئے گا، گاڑی کے لیے پریشان ہے، ریورس کرنے کا مسئلہ ہے یہ، تو اس سے بھی بہت چیزیں بہتر ہو بہت جائیں گی. بہتر ہوں گی. اچھا صحافی حضرات کے لیے کوئی سہولت ہے یا بس وہ بھی عام طریقے سے؟ نہیں صافی حضرات عام ہمارے دل کے قریب ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہاں یہ آپ کہیں کہ کوئی الگ کاؤنٹر تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے، مگر صحافی حضرات زیادہ تر ہمارے جو میڈیا مینیجر ہیں، ناصر صاحب ان سے رابطے میں رہتے ہیں، یا جن کے پاس میرا نمبر ہے مجھ سے رابطے میں ہوتے ہیں. تو ہم نے ایک نظام بنایا ہوا ہے پیرلل، وہ اسی طرح فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ ہمارا 24 آور جو ہے نا ایک ڈیوٹی ایڈمن ہوتا ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی پولیٹیکل لوگ آتے ہیں، ہاں بیوروکریٹس آتے ہیں، ان سب کو آپ لوگ سہولت آتے دیتے ہیں ہیں. آپ. تو ہم پھر وہ ڈیوٹی ایڈمن کو کہتے ہیں نمبر دے کے کہ بھئی آپ سے رابطہ کرنے ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر صاحب کو فیسیلیٹیٹ کر لیں. تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آؤٹ آف دا وے آپ کا چیک اپ بھی ہو جاتا ہے اور باقی چیزیں بھی ہو ڈاکٹر جاتی ہیں. صاحب، طاہر صاحب آگے کیا فیچر آپ کا ہے کہ این آئی سی بی ڈی کو کیسے بڑھانا ہے اور کیا جدید چیزیں اس میں لانی ہیں؟ فیوچر پلان. ہمارے پاس دیکھیں اس وقت جو کیپیسٹی ہے، ہم بیک ٹو کیپیسٹی ہیں، جگہ نہیں ہے کسی چیز کی، مگر چیزیں ہم انوویشن یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک 300 کیپیسٹی کا کانفرنس ہال بنا رہے ہیں، نئی ایمرجنسی بنا رہے ہیں. جو دنیا میں ریسرچ کا کام ہے نا، وہ ہم اب اس کے لیول پہ آ گئے ہیں. دنیا کے میجر جو پبلیکیشنز کے جرنلز ہیں اس میں ہماری پبلیکیشنز ہو رہی ہیں، دنیا کی میجر کانفرنسز میں ہمارے لوگ جا کے پریزنٹ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک کلینیکل ٹرائل یونٹ ہو. ہم بیسیکلی ڈریپ سے اپروو تھے، مگر 2 سال پہلے پھر اس کی ایکسپائری ہو گئی تھی. اب ہم ڈیڈیکیٹڈ ایک کلینیکل ٹرائل یونٹ بنا رہے ہیں، وہ بھی ایک کمپنی ہمیں بنا کے دے رہی ہے، کافی بڑا پروجیکٹ ہے. اس کے بننے سے یہ ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی ریسرچ اورینٹڈ پروجیکٹ ہیں وہ اس کے تھرو ہوں گے، اور اس فیسیلٹی کے لیے دوسرے ادارے، دوسرے لوگ ہم سے رابطہ کر کے وہاں پہ ٹرائل اپنا کنڈکٹ کریں گے. تو اس سے تھوڑی بہت اسپتال کو ارننگ بھی ہوگی. تو یہ کلینیکل ٹرائل یونٹ میجر پروجیکٹ ہے جو کہ ہوپ فلی مارچ تک 26 میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آن ہو جائے گا. وہ ایک بڑا کام ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہماری بات چیت ہوئی ہے ترکی والوں سے، وہ اس بات پہ بڑا فیسینیٹ ہیں کہ آپ کے پاس اتنے زیادہ ہارٹ اٹیک کے مریض آتے ہیں تو وہ 2 مہینے کی ٹریننگ کے لیے اپنے پی جیز کو یہاں بھیجیں گے. تو ہم ان سے ریسیپروکیٹ یہ کر رہے ہیں کہ ان کے سینٹرز میں بڑی ایڈوانس قسم کی انٹرونشن ہو رہی ہے. تو وہ ہم ریسیپروکیٹ اس طرح کریں گے کہ اپنے ٹریننگ کے لیے لوگوں کو وہاں بھیج دیں گے. اسی طرح یہ معاملات ہمارے ملیشیا میں بھی چل رہے ہیں. ملیشیا میں ہمارے اپنے بچے جو ہیں انٹرونشن کے اور امیجنگ کے اور سرجری کے سب وہاں آئی جی این میں جاتے ہیں. ہمارا ایم او یو ہے ان سے، تو وہاں ٹریننگ کے لیے جا رہے ہیں. اب انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ جی ہم پرائمری کے لیے یہاں بھیجیں گے، تو ہم نے ان کو ویلکم کیا کہ وہ بھی آ جائیں. تو انشاءاللہ یہ چیزیں جب کولیبریٹ ہوں گی، ایکسپینشن ہوگی، تو چیزیں پھر بڑھیں گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر طاہر، کیا میسیج ہوگا اپنے لوگوں کے لیے؟ بڑا زبردست کام این آئی سی بی ڈی کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے شکایتیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، پر کیا میسیج ہے اپنے لوگوں کے؟ میسیج صرف یہ ہے کہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. ہمارے یہاں کچھ تھوڑا سا ماحول میں تلخیاں بہت ہیں، لوگ بلا وجہ ناراض ہوتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ ایک دن ناراض نہ ہوں. میں جب اسکول میں تھا تو ہمارے وہ ایک انسپیکٹر صاحب آتے تھے، تو وہ مہینے 2 کے بعد چکر لگاتے تھے. تو وہ ایک بات کہہ کے گئے ابھی تک میرے ذہن میں ہے. وہ کہتے تھے کہ بھائی پورے دن آپ نیکیاں کریں، مگر ایک نیکی وہ ضرور کریں جو آپ کو پتا ہو کہ میں نے نیکی کی ہے. تو اسی لیے میں بھی کہتا ہوں کہ بھئی آپ بلا وجہ ناراض نہ ہوں، اور ناراض نہ ہونے کے لیے آپ کوشش کریں کہ آپ کو پتا ہو کہ میں نے آج ناراض نہیں ہونا ہے. تو خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. بڑی مہربانی. پروفیسر طاہر صغیر آپ ہمارے پاس ہیں. ناظرین اسان موضوع مہمان پروفیسر ایگزیکٹو ڈائریکٹر این آئی سی بی ڈی طاہر صغیر सां गॾु ॾाढी ज़बरदस्त ॼाण ॾिनई त असां वटि कहिड़ियूं कहिड़ियूं सहूलियतुनि मां कीअं फ़ाइदो वठी सघिजे. त एन आई सी बी डी में 24 कलाक मरीज़ अचनि था और उनखे फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज ॾिनो वञे थो. सिंध गवर्नमेंट जो वॾो साथ आहे उन सां गॾु. सिंध जे अंदरि जेके ॿिया एन आई सी बी डी जा सेंटर जेके हाणे एस आई बी डी में थी विया आहिनि, उन्हनि खे बि तव्हां जेके फेलोशिप जे ज़रिए सपोर्ट कयो अथव. दुनिया जी वॾियुनि अस्पतालुनि में शामिलु आहे. सॻे साहब ॾाढो ज़बरदस्त पंहिंजो पाण बि ख़ुशि रहो, ॿियनि खे बि ख़ुशि रखो. जेके जेका बीमारी आहे पंहिंजो इलाजु करायो.
बहितरीन सुठी ज़िंदगी गुज़ारियो। इन ते प्रोग्राम लाइफ जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमोर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।